बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर कौम अपनी तारीख़ी शख्सियत को याद रखती है। इन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनकी 34वीं बरसी के अयाम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में इस्तिफ़ादा करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में बरादर मंजूम विलायती को मदऊ किया है। आए इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। विलायती साहब, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है, इमाम ख़ुमैनी जैसी तारीख़ी शख्सियत की याद में इनको ज़िंदा रखना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू के हवाले से आज हक़ीक़त को मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक आपने पहला सवाल पूछा है कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी तारीख़ी शख्सियत की याद को ज़िंदा रखना क्यों ज़रूरी है, तो अर्ज़ यह है कि कुरान मजीद के अंदर भी अगर आप गौर फरमाएँ, और ख़ास तौर पर कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है, उसके अंदर एक वाक़या है शहर अंताकिया के हवाले से कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम से कहा कि वो जो अम्बिया और रसूल आए थे, इससे पहले कुरान कहता है कि 2 और अम्बिया आए हुए थे, तो उससे पहले एक और नबी आया हुआ था, उन्होंने तकज़ीब की थी, फिर 2 और आ गए। उसके बाद फिर ये शख्स आया और कहने लगा कि इनकी इताअत कीजिए जो लोग तुमसे कुछ नहीं मांगते। मैं इसका तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी जालिब बात वहाँ पर बयान फरमाई है। तो वहाँ पर इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है दौड़ने की, वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसअ, है ना, कि यानी एक शख्स, अक़सा कहते हैं, है ना, हल्क़ की भी 3 किस्में, उसे अक़सा है ना, दूर तरीन, यानी एक शख्स दूर तरीन इलाके से आया और उसने आकर अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, उन लोगों की पैरवी करो जो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाते हैं और तुमसे कुछ नहीं मांगते। ये 2 सिफ़ात उन्होंने बयान की। तो बड़ी जालिब बात यह है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर उस शख्स के आने की कैफियत को बयान किया है कि वो शख्स कैसे आया। वो शख्स दौड़ता हुआ आया। इससे बाज़ मुफस्सिरीन ने और अहल इल्म ने यह नतीजा निकाला है कि देखिए, जो शख्स अल्लाह की राह में और दीन हक़ के हवाले से सरात हक़ में कदम उठाता है और आगे बढ़ता है, तो अल्लाह ताला जो है ना, उसकी जुज़ियात को भी तारीख़ के अंदर सब्त कर देता है। यानी वो शख्स दौड़ता हुआ आया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया, सूरह यासीन के अंदर चीज़ का जो तज़किरा फरमाया। तो जितनी भी तारीख़ी शख्सियात हैं, इनकी याद जो है इसलिए याद रखना, ज़िंदा रखना ज़रूरी है इनकी याद को, कि जब ये शख्सियात याद रखी जाएंगी, इनका तज़किरा होगा, इनके हवाले से बरसियाँ होंगी। जिस तरह से हम इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने सवाल पूछा कि जब ये तज़किरा होगा, ज़िक्र होगा, महफ़िल होंगी, बरसियाँ होंगी, तो इससे क्या होगा, उस शख्सियत के हवाले से उस कौम के अंदर जो नई नस्ल होगी वो मुतारफ़ होगी, वो पहचानेगी कि ये शख्सियत कौन थी और इसने कौन से कारनामे अंजाम दिए। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी बरसी के अयाम, जैसा आपने मुक़द्दमे में इरशाद फरमाया कि 5 जून बरसी है इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की, तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह एक नामवर शख्सियत हैं और इनके कुछ कारनामे हैं जिस वजह से जो है इनकी याद को और इनके ज़िक्र को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। रहबर इनकलाब का एक मारूफ़ जुमला है कि इमाम ख़ुमैनी एक हकीकत बुत हमेशा ज़िंदा है। यानी इमाम ख़ुमैनी एक हकीकत का नाम है, वो तूल तारीख़ में ज़िंदा है। और इमाम ख़ुमैनी जैसी शख्सियत को यकीन जानिए, आलम इस्लाम ने जिस तरह से इस शख्सियत को पहचानना था, आलम इस्लाम ने जिस सतह पर जिस तरीक़े से कबूल करना था और इनके हवाले से तारुफ़ कराना था पूरी दुनिया को, बदकिस्मती से वो नहीं कर सके। इसकी कुछ खुसूसियात, कुछ मवानी आए, उनमें से एक मानी तो ये आया क्योंकि जब इनकलाब इस्लामी यहाँ पर रूनमा हुआ, ईरान की सरज़मीन के अंदर इनकलाब आया, उसके बाद से जो है बदकिस्मती से जो मुसलमानों का मरकज़ है मक्का और मदीना, वहाँ से जो तहरीक चली, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक, वहाबियत और सलफ़ियत जिसको हम कहते हैं, और तकफ़ीरियत, उनके बहरहाल वो सारे तकफ़ीर तो नहीं है, लेकिन तकफ़ीरियत ज़ाहर उनसे उनके वो मिलते हैं तकफ़ीरियों के, तो मबना उन्हीं को करार देते हैं इब्न तैमिया की फ़िक्र को। तो
انہوں نے آ کر جو ہے باقی علاقوں میں بھی، خاص طور پر ہمارے ہاں پاکستان جو برصغیر کا خطہ ہے یہاں پر اس فکر کو ترویج دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معنی پیش آیا، اور وہ ہے کہ جس سطح پر جس طریقے سے انقلاب کا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی یاد کو اور ان کو بطور ایک شخصیت کے لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لے سکے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بھی نہایت ہی نامور شخصیات میں سے ہیں کہ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے نا جماعت اسلامی جو ہے یہ 1941 سے بنی ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نامور شخصیت ہیں، تفہیم القرآن کے نام سے ان کے جو ہے قرآن کی تفسیر بھی ہے ان کی، اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات کرتے ہیں لیکن بڑی اچھی تفسیر۔ اس کے علاوہ باقی کتابیں ہیں، اور انہوں نے 1941 میں جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تحریک کی بنیاد رکھی، اور پھر انقلاب کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی آج بھی جو ہے نا انقلاب کے حوالے سے بات کرتی ہے، اچھا باقی نظام کی تبدیلی کے حوالے سے بات کر سکتی ہے، لیکن وہ تبدیلی نہیں لا سکی، آج تک نہیں لا سکی جماعت اسلامی۔ وہ آج بھی کہتے ہیں ہمارا جو مطلوبہ نظام ہے وہ نہیں لا سکے ہم، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک لایا، تبدیلی لایا، انقلاب لایا، یہاں پر تحریک اٹھی، اور اس میں پھر بعض اسباب ہیں، بعض علل ہیں کہ کیا چیز باعث بنی کہ وہاں پر نہیں لا سکے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لا سکے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ مرجعیت کا ایک مضبوط سسٹم ہے، چونکہ ہمارا رابطہ، چونکہ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں اور اسی کے ثمرات ہیں امامت و ولایت کے، تو عہد غیبت میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں چونکہ ہمارا جو عالم تشیع کا جو ہے پورا مرکز ایک مرجعیت ایک سسٹم ہے، اسی کے توسط سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب لایا، اور الحمدللہ یہ ہمیں افتخار ہے پوری دنیا کے شیعوں کو کہ ہم بہر صورت آج پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک نظام کو لے کر کھڑے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ولایت فقیہ کے عنوان سے ان کی معروف ایک کتاب ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نا، بنیادی طور پر یہ دروس تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نجف میں، آپ نے جب آپ جلاوطن کر دیے گئے تھے یہاں ایران سے، نجف میں آپ نے دروس دیے تھے، بعد میں وہ مکتوب شکل میں جو ہے شائع ہوئے، ابھی ولایت فقیہ کے نام سے یا اسلامی حکومت کے نام سے وہ کتاب ہے، تو وہاں پر انہوں نے مطرح کیا ہے اس کے مبانی کو۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد درحقیقت اسلامی بڑی تاریخی شخصیات کی یاد ہے، اور ان کا زندہ رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی ہماری قوم، ہماری نسل، نہ صرف شیعہ بلکہ پوری عالم جو اسلام ہے، امت مسلمہ ہے، اس کے لیے نجات کا باعث ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آغا جان، ہماری دوسری سوال آپ سے یہ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ نے عالم اسلام کے کن فراموش شدہ موضوعات کو زندہ کر دیا؟ جی دیکھیے ابراہیم بھائی، یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے۔ جب میں پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو یہ انتہائی اہم اور جالب پہلو ہے۔ دیکھیے بعض موضوعات عالم اسلام کے ایسے تھے جو فراموش شدہ تھے، فراموش شدہ اس معنی میں کہ عالم اسلام ان موضوعات کو اس قدر سے اہمیت دینے سے قاصر تھا۔ ان موضوعات میں ایک جو اہم موضوع ہے عالم اسلام کا وہ ہے قضیہ فلسطین۔ قضیہ فلسطین عالم اسلام کا آپ جیسا کہ جانتے ہیں اور ناظرین اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ یہ جو صہیونی فکر ہے، یہ جس طرح سے جنگ عظیم اول کے بعد سے ان کو وہاں پر تشکیل دینے کے حوالے سے بات ہوئی، اور جا کر انہوں نے جنگ عظیم دوم کے بعد 1948 میں جا کر ایک ریاست قائم ہوئی، ایک ناجائز ریاست۔ وہاں پر پھر جو ایک بڑا ایشو بنا امت مسلمہ کے لیے کہ وہاں پر اسرائیلی آئے، اور جس طرح سے بیت المقدس کو جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے اس میں لے لیا۔ تو بہرحال قدس کا ایشو، قدس شریف کا ایشو عالم اسلام کا ایک بہت اہم ایشو ہے، اور آج بھی یہ ایشو ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدس کو زندہ کیا، اور جمعۃ الوداع، ماہ مبارک رمضان کے اندر جو آخری جمعہ ہے اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ نے یوم القدس کے نام سے جو ہے متعارف کرایا، اور الحمدللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا یوم القدس کے حوالے سے بات کی اور جو فکر پہنچائی، وہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی تمام طبقے وہ مل کر فلسطینیوں کے حق میں بہرحال آواز اٹھا رہے ہیں اور صہیونیوں کے خلاف۔ اور یہ بات بھی جالب ہے کہ نہ صرف یہ جو یوم القدس ہے یہ صرف قدس کے حوالے سے اسرائیلیوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ دنیا کے ہر ظالم کے خلاف ایک آواز ہے کہ چاہے کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہوں یا باقی علاقوں میں ہو رہے ہوں، ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ گویا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا کارنامہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک
اسلامی نظام کو متعارف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. طول تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, ہماری تشیع کی ہی تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو ہے مثال نہیں ملتی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر حاضر میں بے شک نظام کتب کے اندر موجود تھا, لیکن اس کو سسٹم دے کر پوری دنیا کے سامنے لا کر ایک نظام کے طور پر متعارف کرانا, یہ ہمارا اسلامی نظام ہے ولایت فقیہ کے عنوان سے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے. جی ولایتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اگلے سوال ہمارے 20ویں صدی میں نامور شخصیات میں سے امام خمینی کے لحاظ سے آپ کا کیا نظریہ ہے دیکھیے, اور اس کا کیا مقام ہے؟ جی 20ویں صدی کے اندر جو ہے نا بڑی شخصیات جو ہے وہ اس صدی میں گزری ہیں عالم اسلام کی. ہم اگر عالم اسلام کے اندر ہی بات کریں تو ان شخصیات میں سے اہل سنت کی طرف بھی ہیں, اہل تشیع کی طرف بھی ہیں اہل سنت. تو بہر صورت جو شخصیات میری نظر میں جو ہے نا جن کا اثر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا لیول پر, 2 شخصیات کو میں یہاں سے ہمیشہ اس حوالے سے میں نے کلام میں لکھا ہے اور پروگرامز میں بات کرتا رہا ہوں. 2 شخصیات انتہائی جو ہے وہ بلند سطح کی ہیں, اور جن کی فکر اور جن کا عزم اور جنہوں نے جس طرح سے ایک نظریے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ جو ہے شاید ہی یہ اس حوالے سے نابغہ شخصیات میں سے ہو. ایک شخصیت جو ہے وہ ظاہراً اہل سنت ہے, حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اور علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے عالم اسلام کو بہرحال جس نے غرب کے سامنے, غربی تہذیب کے سامنے, غربی جو باقی سسٹمز تھے ان کے سامنے جس شخص نے بہرحال اسلام کی بات کی, روحانیت کی بات کی, اور ان کے خطبات تھے, بیسیکلی انہوں نے خطبات دیے تھے مدراس میں یا باقی جگہوں پر, انگریزی میں انہوں نے خطبات دیے تھے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے عنوان سے, ہے نا. تو وہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ان خطبات کے اندر انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انسانیت جو ہے اس دنیا کی مادی تفسیر سے تنگ آ چکی ہے, لہٰذا اس کی ایک معنوی تفسیر چاہیے, علامہ نے کہا ہے. تو گویا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک معنویت اور عالم اسلام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے علامہ کی شخصیت جو ہے نامور شخصیت ہے. اگرچہ علامہ کو بہر صورت شکوہ تھا ان کا نامور شعر ہے علامہ کا کہ وہ اس کے اندر جو ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری جو فکر ہے اور میرا جو کلام ہے اس سے استفادہ نہیں کیا گیا. بہر صورت یہ ایک پرانی بحث ہے. اور دوسری شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی, میرے نظر میں علامہ اقبال کی شخصیت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات میں نے کہا بے شمار ہیں, لیکن ان کی شخصیت جس بلندی اور رفعت پر اور جس عظمت و جلالت پر فائز ہے, بہر صورت دیکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جس طرح سے عالم اسلام کے بڑے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا دنیا کے سامنے, اور خاص طور پر تشیع جو کہ حاشیے کے اندر تھا. جب عالم اسلام کی بات ہوتی تھی تو چونکہ اکثریت عالم اسلام کی جو ہے اہل تسنن کی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 80 سے 85% جو ہے وہ دنیا تسنن ہے. ہم مطلب 15-20% ہیں پورے عالم اسلام کے اگر لکھا جائے. لیکن الحمدللہ انقلاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تشیع کو جو ہے حاشیے سے اٹھا کر متن پہ لے آیا اور پوری دنیا میں متعارف کرایا. اور الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مقاومت کا جو پرچم ہے آج دنیا مانے یا نہ مانے یہ تشیع کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں دنیا طاغوت کے سامنے, دنیا استبدادی قوتوں کے سامنے آج عالم اسلام کے ایشوز کے حوالے سے جو قوم ڈٹی ہوئی ہے اور جو اسرائیلیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور امریکہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, وہ الحمدللہ امامت و ولایت کے پیروکار ہیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان جو باطل میادین ہیں, باطل قوتیں ہیں, ان کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ 2 شخصیات. اور ایک بڑا فرق ابراہیم بھائی میں یہ عرض کر دوں, حضرت علامہ اقبال جو ہے نا حضرت علامہ کی وفات جو ہے نا تو وہ 1938 میں ہوئی ہے, یعنی پاکستان بننے سے پہلے. اور علامہ نے جو پاکستان کے حوالے سے فکر دیا, اس لیے ان کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. تو فکر علامہ اقبال کی جس طرح سے ان کا فکر تھا کہ اسلامی ایک نظام ہوگا اور یہ بہر صورت, لیکن وہ خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو نہیں دیکھ سکے. اور شاید ان کی فکر جس طرح سے کہوں ان کا نظریہ تھا کہ اسلام کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کرائے, اور میں نے عرض کیا مادیات سے معنویات کے حوالے سے دنیا کی جو ہے تفسیر ہو, تو یہ شاید کام نہ ہو. 1948 میں ان کی وفات ہوئی. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف اپنی قوم کو فکر دیا, نہ صرف یہ کہ شاہ کے خلاف لوگوں کو میدان میں لایا, بلکہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ
انہوں نے ایک نظام کو دنیا کے سامنے جو ہے متعارف کرایا، اور الحمدللہ کا وہ معلوم ہے کہ 11 نومبر 1979 میں انقلاب آیا، وہاں سے لے کر 5 جون 1989 تک، یعنی تقریباً 10 سال تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں پر ولی فقیہ تھے ایران کی سرزمین میں، اور خود رہبری کرتے رہے اس دوران۔ تو بہر صورت اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک تحریک دینے میں، لوگوں کو فکر دینے میں، اور اس فکر کو عملی کر کے دنیا کے سامنے ایک نظام کو پیش کرنے کے حوالے سے ولایت فقیہ کے عنوان سے یہ بہرحال ان کے جو ہے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اور علامہ اقبال کی شخصیت میں چونکہ وہ پہلے وفات پائے، لہٰذا وہ اپنے اس خواب کو عملی ہوتے ہوئے نہیں دے سکے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ نے عملی کر دکھایا۔ برادر منظوم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔